गुमराह एपिसोड 104। दिलदारी के लिए जो आदमी अल्लाह ने मुझे अता किया था, अब वो भी मुझसे परे परे हट रहा था। आबी का अंदाज ऐसा ही था। उसकी वो दगन ऐसे ही अंधोनाक और लर्जाखेज थी और मैं उसकी पोर पोर से वाकिफ था। उसने शायद उस रोज़ बहुत सोच समझकर कोई बड़ा ही अहम फैसला किया था, वरना यूं दरमियान में अलमास की याद उसे कैसे आ जाती, ये नामुमकिन था। शाम का झटपटा चारों तरफ फैल गया। उस कैबिन में लगे रोशनदान के बाहर सुरमई अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होने लगा। मैंने फिर भी बत्ती ना जलाई और तवातुर के साथ एक के बाद एक सिगरेट फूंकता चला गया। आबी अपने पीछे जिस अफसरदगी की लहर छोड़ गया था, वो मुझे भी शराबोर करने लगी थी। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था कि कैबिन का दरवाज़ा यूं खोला जैसे किसी ने ठहरे हुए पानी में ईंट दे मारी हो। सन्नाटा तड़ाक से टूट गया। मर्दान शाह अफरा तफरी में अंदर दाखिल हुआ। यार जी, वो आपका यार पीरजादा। क्या हुआ तुझे? ये तेरा रंग क्यों उड़ रहा है? मैंने बिस्तर से उछलकर उसे झंझोड़ दिया। कुछ ना पूछ यार, मैं उसके साथ टेलीफोन के दफ्तर तक गया था। उसने लाहौर किसी से बात करनी थी। वहां से जब हम वापस आ रहे थे तो सामने से आती हुई एक गाड़ी की साइड उसे लग गई। पीरजादा नीमजान होकर सड़क पर गिरा तो गाड़ी वालों ने फौरन ही उसे गाड़ी में डाला और एक आदमी बोला, इसे अस्पताल ले चलो, इसको ज्यादा ही चोट लग गई है। पीरजादा बिल्कुल ही बेहोश हो गया था। मैंने उनके साथ बैठना चाहा मगर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी और उसे लेकर भाग निकले। मैं चंद मिनट तक उनके पीछे दौड़ा मगर वो रुके ही नहीं। जब मुझे टैक्सी मिली उस वक्त तक वो नज़रों से ओझल हो चुके थे। मैं कई थानों से पूछ आया हूँ, करीब के अस्पताल भी देख लिए मगर पीरजादे का कहीं कुछ पता नहीं चला। क्या कहते हो मर्दान शाह? मेरा एक ही यार है, उसे कुछ हो गया तो मैं अंधा हो जाऊंगा। कि क्या कर दिया तुमने? मैं क्या कहूँ यार जी, बस मेरी किस्मत में ही हार लिखी थी। मैं उनके पीछे बहुत भागा। मर्दान शाह बहुत ज़्यादा परेशान था। किसकी गाड़ी थी वो? कोई नंबर, कोई रंग, कोई बात तो याद होगी तुझे? हाँ, वो फॉक्स वैगन थी। नंबर उसका KEC 1516 था। हाँ, यही नंबर था। वो कुर्सी पर बैठ गया। 1516? ओ मर्दान शाह, कि क्या कराया तू? अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो ये वही लोग हैं और मैं उनको चुन चुन कर मार दूंगा। मैंने अपने पिस्तौल में चारा डालते हुए कहा। उसमें पूरी गोलियां भरकर मैंने उसे पतलून की पेटी में यूं अड़स लिया कि वो चलने में नजर नहीं आ सकता था। वो मेरा नया चुपशा। 1516 नंबर उसी फॉक्सी का था जो हमने सवाद खान से छीनी थी। तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? किन पर शुबा है तुम्हें? ये वही हैं जिन्होंने तेरे भतीजे का गुर्दा भून कर खा लिया है, मगर तू नहीं समझ सकेगा ये बात। ये देख, ये मेरा ब्रीफकेस धरा है यहाँ। इसमें नकदी और मेरी दूसरी चीज़ें भरी हैं। इनको संभाल कर रख। मुझे हर कीमत पर आज और अभी अपने यार तक पहुँचना है। कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है? मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं, तुम इधर ही बैठो। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कुछ मत बताना और ये ब्रीफकेस भी किसी के हवाले मत करना। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, इसको तो मैं संभाल लूँगा। बस ठीक है। अपने करीब का कोई फ़ोन नंबर बता दो। हाँ वो तो है, ये साथ की दुकान में लगा है। ये कहकर उसने मुझे एक नंबर बताया। उसे जहन में दोहराते हुए मैं उसके होटल से निकलकर सड़क पर जा ठहरा। मेरे जहन में अजीब सी सुर्ख आंधी चलने लगी थी। मुझे यकीन था कि आबी उन्हीं लोगों के हत्थे चढ़ा है जो उसे अच्छी तरह पहचान चुके थे और उन्हें मालूम था कि जिलानी के साथी का हुलिया क्या है। उन्होंने जानबूझकर आबी को टक्कर मारी थी और जैसे ही वो बेहोश होकर गिरा, वो उसे अस्पताल ले जाने के बहाने सड़क से उठाकर चलते बने। यही कुछ हुआ था और मेरे दिल में डॉक्टर धुम्मन और आलिया के खिलाफ नफरत का एक तूफान उठने लगा। डर मुझे ये था कि कहीं वो अपने तरीक़ा वारदात के मुताबिक आबी को अपने मस्बा में ले जाकर फ़ौरन ही काट न डालें। अगर ऐसा हो गया तो आबी भी हमेशा के लिए एक गुर्दे से महरूम हो जाएगा। मैं अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात और ख़दशात जहन में समोकर सड़क पर निकला और एक टैक्सी में जा बैठा। मेरा चेहरा शायद गुस्से से कुछ ज़्यादा ही तमतमा रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी की बत्ती जलाकर सामने लगे आईने में मुझे गौर से देखा और बोला, कहाँ जाना है साहब? स्टार गेट की तरफ चलो, मगर ज़रा जल्दी करो, मेरे पास वक्त कम है। ड्राइवर ने मेरी वो अबतर हालत देखी तो गाड़ी को तेज़ भगाते हुए बोला, खैर तो है ना साहब? आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, खैर ही है। तुम अपना दिमाग एक्सीलेटर पर जमाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने रूखे लहजे में उसे जवाब दिया तो वो चुप हो गया। स्टार गेट से आगे निकलकर मैंने टैक्सी छोड़ दी। ड्राइवर मुझे घूर कर देखता हुआ दूसरी तरफ मुड़ गया। मेरे चेहरे पर खुदा जाने कैसी वहशत तारी थी। ड्राइवर बस हैरान ही होता हुआ वापस चला गया। एक खून आशाम तुंदो तेज नफरत का रेला था जो मुझे बहा लिए जाता था। मैंने कितनी ही जगहों से 786 नंबर बंगले के बारे में पूछा मगर कोई भी आदमी मुझे तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। दोरोया खंभों की रोशन बत्तियां मुझे रास्ता तो समझाती थी मगर मंजिल का पता वो नहीं देती थी। उस वक्त रात के 9:30 बज चुके थे कि अचानक मुझे एक ऐसा आदमी अपने सामने चलता नजर आया जिसकी सूरत मुझे देखी बारी मालूम हुई।
میں تیزی سے اس کے قریب جا پہنچا. وہ ہاتھ میں سائیکل لیے جا رہا تھا. جب میں اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی سائیکل کے ٹائر کی ہوا نکل چکی تھی. چند قدم اس کے ساتھ چلا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا نام حفیظ ہے. یہ وہی حفیظ تھا جس کو میں الشفق میں دیکھ چکا تھا. وہ اپنی دھن میں مست کسی طرف چلا جا رہا تھا. اب میری مشکل آسان ہوتی نظر آ رہی تھی. وہ یقیناً 786 کے سمت رواں دوا تھا. اس کو مخاطب کرنے کی بجائے میں نے اپنی رفتار دھیمی کر لی. میں اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا. وہ آدمی چلتا ہی رہا یہاں تک کہ کوٹھیوں کی قطار ختم ہو گئی. سامنے چھوٹے چھوٹے کوارٹر دکھائی دے رہے تھے اور میں اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ وہ آدمی وہیں رہائش پذیر ہے. وہ ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو کر 5ویں دروازے پر رکا اور اس کے تختے پر سائیکل کا اگلا پہیہ مار کر اندر جا گھسا. میں گلی کی نکڑ پر ہی ٹھہر گیا. چند لمحوں کے توقف کے بعد میں گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوا اس دروازے پر جا ٹھہرا. میری دستک کی آواز پر وہ تیزی سے باہر نکلا اور مجھے اپنی دبیز آنکھوں کے شیشوں میں سے گھورتے ہوئے بولا, فرمائیے جناب, کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں حفیظ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں جناب. حفیظ تو میرا ہی نام ہے. فرمائیے, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ مجھے بالکل بھی نہیں پہچان پایا تھا. خدمت کے لیے تو میں حاضر ہوں جناب. اگر کہیں بیٹھ کر میری بات سن لے تو بہت نوازش ہوگی. مگر کام کیا ہے حضور آپ کو؟ کچھ بتائیے تو صحیح. وہ ریکروٹنگ کا چکر ہے نا جناب. میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. اندر آ جائیے. یہ بڑا ہی ستیہ ناز قسم کا کام ہے. میرا تو دن رات کا چین ختم ہو گیا. وہ بڑے ہی جلے کٹے لہجے میں بولا اور دروازہ کھول کر اندر کو چل دیا. اس کا وہ 2 کمروں کا کوارٹر خاصا صاف ستھرا تھا اور بیوی اس کی پردے کی قائل نہیں تھی. وہ مجھے کمرے میں لے جا کر کرسی پر بٹھا چکا تو اس کی بیوی دروازے میں آن ٹھہری اور بولی, بننے کے ابا, شربت بھجواؤں؟ ہاں, 2 گلاس بنا دو. برف ذرا زیادہ ڈالنا, گرمی نے پاگل کر کے رکھ دیا ہے. افطاری کا وقت تو گزر چکا. اگر آپ پسند فرمائیں تو کھانا کھا لیں. جی نہیں جناب, اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. میں دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کسی اور آدمی کو بھی آپ سعودی عرب بھجوا سکتے ہیں کہ نہیں. میں آپ کو منہ مانگے دام دے سکتا ہوں. وہ مسکرانے لگا. بڑی مصیبت ہے صاحب. میں کس کی سفارش کروں الوی صاحب سے؟ اب وہ کم از کم 15,000 طلب کرتے ہیں. ویسے گنجائش تو ہر کام میں رکھنی ہی پڑتی ہے. اگر آپ 15,000 دے سکیں اور اس میں 5,000 اور جمع کر دیں میرے لیے تو میں آپ کی سفارش کر سکتا ہوں. مجھے منظور ہے, میں یہ رقم دے دوں گا. الوی صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے اس وقت؟ نہیں, وہ تو ادھر نہیں رہتے. آج کل وہ سعودی عرب میں ہیں. بس 2-4 روز میں واپس آ جائیں گے. میں نے سنا ہے کہ ادھر بنگلہ نمبر 786 میں رہتے ہیں وہ. جی نہیں, وہاں تو ڈاکٹر انور سیال رہتے ہیں, مگر وہ بڑی سخت مصیبت میں ہیں. بدماشوں نے اغوا کر لیا تھا, ان کی بیگم سمیت. آج صبح پولیس تو انہیں بچا تو لیا ہے مگر وہ دونوں سخت بیمار ہیں اور اب جناح اسپتال میں پڑے ہیں. زخمی ہو گئے تھے وہ؟ نہیں, بدماشوں نے انہیں زہر کی گولیاں کھلا دی تھی کھانے میں ڈال کر. جب پولیس ان تک پہنچی تو وہ دونوں بے ہوش تھے. یہ تو بہت برا ہوا حفیظ صاحب. سنا ہے وہ بیچارے تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں. بہرحال میری طرف سے آپ یہ 500 روپے رکھ لیں. آپ کے بچوں کے لیے میں مٹھائی نہیں لا سکا. مجھے یقین نہیں تھا کہ میں آپ کے گھر کو ڈھونڈ لوں گا, مگر پوچھتا تو آدمی خدا تک بھی جا پہنچتا ہے. یہ کہہ کر میں نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور 100 کے 5 نوٹ اس کے سامنے تپائی پر رکھ دیے. عین اسی وقت اس کی بیوی اندر کمرے میں داخل ہوئی. وہ ایک ٹرے میں شربت کا جگ اور گلاس دھر کے لائی تھی. اس نے بھی وہ نوٹ دیکھے تو چمکیلے لہجے میں بولی, یہ لے مننے کے ابا. پر یہ نوٹ کیسے ہیں؟ یہ تو پرے ہٹاؤ. یہ صاحب بچوں کی مٹھائی کے لیے دے رہے ہیں, سعودی عرب جانا چاہتے ہیں. آئے تو بھجوا دو نا ان کو مننے کے ابا. اتنے شریف آدمی نظر آتے ہیں یہ مجھے. ہاں ٹھیک ہے, بھجوا دیں گے. اب تو بھی سفارش کرتی ہے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ لو, یہ نوٹ رکھ لو, ان سے میں 5,000 ہی لوں گا. حفیظ نے نوٹ اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھمائے تو وہ فوراً ہی مچلتی ہوئی باہر نکل گئی. اس کی تو عید ہو گئی تھی اور حفیظ بھی بہت خوش نظر آتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر سیال سے ابھی آپ بات نہیں کر سکیں گے؟ نہیں جی, یہ کام تو میں قربان صاحب سے ہی کروا لوں گا. مگر ان پر حملہ کس نے کیا ہے؟ پتہ نہیں کون بدماش تھے وہ. پولیس کو بھی غچہ دے گئے. شام کو ایک اور گل کھلا ہے. خدا جانے کیا ہونے والا ہے. ہر طرف اندھیر مچا ہے. اوہو, کیا ہوا ہے؟ ان پر کوئی اور حملہ ہو گیا؟ جی نہیں, بھلے کا تو زمانہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر سیال کا ایک ملازم ہے اکبر, وہ آج ادھر ڈرگ روڈ پر اپنی گاڑی میں جا رہا تھا. ایک فاکسی ہے اس کے پاس, میں بھی اس کے ساتھ تھا اور سیفی بھی. وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ملازم ہے, الوی صاحب کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے. راستے میں ایک جوان ہماری گاڑی سے لگ کر گرا اور بے ہوش ہو گیا. ہم نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا کہ اسپتال پہنچا دیں گے تو اس کا علاج ہو جائے گا. اسے ہم سیدھے یہاں سے 786 میں لے آئے. ایک چھوٹا سا اسپتال بنا رکھا ہے وہاں سیال صاحب نے. جیسے ہی ہم نے اسے گاڑی سے نکالا وہ بفر کر اٹھ کھڑا ہوا. اس کے پاس بھرا ہوا پستول تھا. اس نے چھوٹتے ہی اکبر میاں پر گولی چلا دی.
جو سیدھی اس کی ران میں لگی۔ وہ تڑپ کر گرا تو اس نے ہم دونوں کو پستول کی زد میں لے لیا اور بولا، چلو مجھے یہ کوٹھی اندر سے دکھاؤ۔ بڑی گندی گالیاں بک رہا تھا وہ۔ ایسا گندا ذہن آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ سالہ جان بوجھ کر ہماری گاڑی سے ٹکرایا تھا اور بے ہوشی کا بہانہ کر کے ہمارے سروں پر سوار ہو گیا تھا۔ پستول دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسی مار دھاڑ تو ہم نے کبھی فلموں میں دیکھی تھی۔ سیفی اور میں ہاتھ اٹھا کر اس کے آگے آگے چلتے ہوئے کوٹھی میں جا گھسے۔ اس وقت وہاں ڈاکٹر عالیہ کی ایک سہیلی وردہ اور 2 خادمائیں موجود تھیں۔ وردہ کو اس بدبخت نے دیکھتے ہی دبوچ لیا اور بولا، تیری تلاش میں تو میں بہت دنوں سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا تھا، مگر اس کمینے کو وردہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ وہ بیچاری نیم جان ہو گئی۔ ہم سب کو اس بدبخت نے آگے لگا لیا۔ پستول کی دہشت تو آپ جانیں کیسی ہوتی ہے۔ ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے ہمیں یوں بے بس کر کے آگے ہانکا اور ساری کوٹھی کھنگال لی، پھر الٹے ہاتھ کا جھاپڑ سیفی کے منہ پہ دے مارا اور بولا، وہ کہاں ہے ڈاکٹر دھومن اور عالیہ؟ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ بدماش تو کسی لمبے چکر میں تھا۔ سیفی نے اسے بتایا کہ وہ کوٹھی میں نہیں ہے بلکہ جنا اسپتال میں ہے، کیونکہ وہ دونوں بیمار ہو گئے تھے۔ اس کی یہ بات سنتے اس نے ہم سب کو ایک کمرے میں بٹھایا اور باہر سے کنڈی چڑھا کر وہ وردہ کو لے اڑا، اسی گاڑی میں جس میں بیٹھ کر ہم وہاں پہنچے تھے۔ اس کے جاتے ہی ہم کمرے کے عقبی حصے کی کھڑکی میں سے کود کر باہر نکلے۔ اکبر میاں اس وقت بھی باہر لان میں پڑے تھے۔ گولی ان کی ران میں دھنس چکی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر اوس بھی وہاں پہنچے۔ انہوں نے اکبر میاں کا علاج کیا اور پھر اس سارے واقعے کی اطلاع دینے کے لیے وہ تھانے کی طرف چل دیے۔ مگر ابھی 9 بجے ان کا فون آیا ہے کہ میں اور سیفی اب گھر چلے جائیں۔ وردہ کو وہ آدمی جنا اسپتال کے گیٹ پر اتار گیا تھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ڈاکٹر اوس کا فون سننے کے بعد آپ نے اپنی سائیکل اٹھائی اور گھر کو چل دیے۔ یہ اچھا کیا آپ نے۔ پتہ نہیں وہ کون بدماش تھا۔ ہاں جی، میں اور کیا کرتا۔ میں تو آج اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گیا تھا جناب۔ گولی کا کیا پتا کہ کب چل جائے، اور وہ سور کا بچہ تو یوں بفرا تھا جیسے ہم نے اس کے باپ کو مار دیا ہو۔ توبہ توبہ، میری یہ سائیکل بھی جواب دے گئی۔ اس کی ہوا ایسے وقت میں نکلی کہ مجھے 1.5 میل پیدل چلنا پڑا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ مصیبت تنہا نہیں آتی۔ یہ ڈاکٹر اوس کون ہے؟ بہت قابل ڈاکٹر ہے، کراچی کا رہنے والا ہے مگر عربی بہت اچھی جانتا ہے۔ پاسپورٹ اس کے پاس سعودی عرب کا ہے۔ نام اس کا حسنین ہے، محمد حسنین۔ اوس تخلص کرتا ہے، چال ڈھال سے بالکل عربی نظر آتا ہے۔ اس نے بھی مجھے حیران کر دیا۔ فون پر کہنے لگا کہ ہم اس واقعے کا کسی سے قطعاً ذکر نہ کریں۔ ہے نا پاگل پن کی بات۔ ایک عورت وہاں سے اغوا ہو گئی، ایک آدمی شدید زخمی ہو گیا اور وہ ہمیں چپ رہنے کی تاکید کر رہا تھا۔ کوئی مصلحت ہوگی ان کے سامنے۔ کیسی مصلحت جی؟ غنڈوں سے ڈر گئے وہ ڈاکٹر صاحب، ان کی اپنی ہوا سرک گئی، خوفزدہ ہو گئے وہ، ورنہ کوئی بات ہے بھلا؟ پولیس آخر کس لیے ہے؟ ہاں یہ تو ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ تو پھر میں کب امید رکھوں؟ آپ نے اپنا نام، پتہ، ہنر، پیشہ کچھ بھی تو نہیں بتایا۔ میں بھی کیسا پاگل ہوں، ذرا تفصیل سے مجھے بتا دیں۔ جی میرا نام غلام علی خوبرو ہے۔ خوبرو میرا تخلص ہے۔ والد کا نام حشمت علی ہے، حشمت علی صابری۔ حیدرآباد سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ BA تک پڑھا ہوں اور بیکنگ کا کام جانتا ہوں۔ اس نے ساری تفصیلات اپنی ڈائری میں لکھ لیں۔ آپ 1 ہفتے بعد مجھ سے ملنے اور رقم ساتھ لیتے آئیں۔ جی بہتر، میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے اٹھ کر سڑک پر جا پہنچا۔ مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ 786 نمبر بنگلہ کس طرف ہے۔ وہاں اب میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی وقت پہنچ سکتا تھا۔ وہ جو ایک مایوسی میرے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی اب دھل چکی تھی۔ میں اکڑ کر چلتا ہوا بڑی سڑک پر پہنچا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا مردان شاہ کے پاس جا پہنچا۔ اس کا ہوٹل ان دنوں رات کو زیادہ چلتا تھا مگر وہ کاؤنٹر پر موجود نہیں تھا۔ ملازم نے بتایا کہ وہ کیبن میں بیٹھا ہے۔ اندر جا کر میں نے کیبن کا دروازہ کھولا تو سامنے کرسی پر آبی کو بیٹھے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ اس وقت یہ بڑا سا آم کاٹ کاٹ کر کھا رہا تھا۔ مردان شاہ اس کے قریبی دوسری کرسی پر بیٹھا سگریٹ کے مرغولے بنا رہا تھا۔ یار شکر ہے تو مجھے زندہ سلامت مل گیا، ورنہ آج اس سیال کے بنگلے کو میں آگ ہی لگا دیتا۔ تو شجرکاری کے لیے گیا ہوا تھا کیا؟ کہاں سے آیا اس وقت؟ لے یہ آم کھا۔ تو آم خریدنے گیا تھا کیا؟ تیری ساری کارروائی کا مجھے پتہ چل گیا ہے، پر اس حماقت کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے اس پیرزادے نے تو میری بھی جان نکال دی تھی یار جی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہے پر مجھے کچھ نہیں بتا رہی ہے ابھی تک۔ میں اس کی ساری باتیں معلوم کر کے آیا ہوں یار۔ وہ سالی فاکسی اگر تیرے اوپر چڑھا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ نہیں بھائی، میں نے ان کو پہچان لیا تھا، گاڑی کو بھی میں جانتا تھا۔ جیسے ہی وہ مجھے نظر آئی میں جان بوجھ کر بڑی احتیاط سے اس کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اسپیڈ اس کی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے گرتے ہی یہ ظاہر کیا جیسے میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ پر تجھے سب کچھ کس نے بتایا؟ وہ سالہ عبدالحفیظ مجھے مل گیا تھا، وہ بھی اسی گاڑی میں تھا اور جلتو جلال تو پڑ رہا تھا۔ پر وہ وردہ کہاں ہے اب؟ اسے وہاں سے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟
بس ایسے ہی یار. میں دراصل اس سے ڈاکٹر دھمن کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا. وہ جن اسپتال میں پڑے ہیں اور اس اکبر کو خواہ تم نے زخمی کر دیا. اس کی نیت میں سمجھ رہا تھا. وہ مجھے اسی بے ہوشی کی حالت میں باندھ کر ڈال دیتا. مجھے وہ پہچان نہیں سکا تھا. گردے کے سامی سمجھ رہا تھا. اگر وہ میرا علاج کروانا چاہتے تو کسی قریبی اسپتال میں نہ لے جاتے. اس کو مزہ چکھانا بہت ضروری تھا. وردہ نے کچھ بتایا تمہیں؟ ہاں، تکریم کے فلیٹ کی نگرانی کی جا رہی ہے. اسے پولیس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے، محض چارے کی صورت میں. اچھا ہوا کہ ہم ادھر نہیں گئے. وردہ کو میں نے اسپتال کے گیٹ پر گاڑی کے ساتھ چھوڑ دیا تھا. میں اس کو سوات خان کی فاکسی میں ڈال کر لے گیا تھا. تکریم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے اور ہمیں بھی یہ ٹھکانہ چھوڑنا ہوگا. نہیں یار، اس جگہ تک وہ نہیں پہنچ سکتے. کسی کو تکریم کے سوا علم ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں ٹھہرے ہیں. آبی کی یہ بات سن کر مردان شاہ بولا، جیلانی ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں. یہ رات آپ کسی اور جگہ گزار لیں. پولیس کے لوگ بھی میرے ہوٹل میں آتے رہتے ہیں. اس کے لہجے میں تشویش نمایاں ہو گئی تھی. اس کیفیت میں وہ گھبرا کر اٹھا اور بولا، میں باہر بیٹھتا ہوں. ہمیں بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے. تم لوگوں نے میرے ہوٹل کو مشکوک بنا دیا ہے. وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا. اسے یہ ڈر تھا کہ ہم اس کو بھی لے ڈوبیں گے. اسے اپنا وہ کاروبار ہر شے سے زیادہ عزیز تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا. اس کی کل کائنات تھا وہ. ہم اس کے لیے کسی بھی زبردست مصیبت کا باعث بن سکتے تھے. ہماری باتوں نے اسے دہلا کے رکھ دیا تھا. آبی نے پلنگ کے بستر سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور بولا، یہ نامردان شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہاں سے فوراً نکل چل جیلانی. ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اسے ہم کوئی موقع ہی نہ دے تو اچھا ہے. یہ کہہ کر وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگا. الماس سے بات ہوئی تھی تمہاری؟ ہاں، وہ پرسوں شام کی فلائٹ سے کراچی آ رہی ہے. میں اسے لینے ایئرپورٹ جاؤں گا 11 بجے. ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیا ضرورت تھی اسے یہاں بلانے کی؟ میں نے اسے نہیں بلوایا. وہ اپنے ہی کسی کام سے گھر آ رہی تھی کہ اسے میرا فون مل گیا. اس پر تو لعنت ہی بھیج دے آبی. اس سے ملنے کا یہ موقع نہیں ہے. تو حرجی کیا ہے؟ میرا دل اداس ہو رہا ہے. اسی بہانے میں اس سے مل لوں گا. تمہاری مرضی ہے. بہرحال میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا. میں نے اس کے ساتھی کیبن سے نکلتے ہوئے کہا. ہم دونوں نے اس ہوٹل سے اسی وقت نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. جب ہم باہر نکلے تو مردان شاہ نے ہمیں رکنے کے لیے نہیں کہا. وہ یہی چاہتا تھا کہ ہم اس کا وہ خانہ خالی کر دیں جو ہماری وجہ سے تباہ بھی ہو سکتا تھا. وہ اپنی جگہ سچا تھا. ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جس مشکل میں ہم پھنسے تھے اس میں تو آدمی کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ہوٹل سے نکلتے ہی ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور شہر کے بہت اونچے ہوٹل میں جا ٹھہرے. اس کی تجویز آبی نہیں پیش کی تھی. وہ الماس کی پذیرائی کے لیے کسی بہت ہی شاندار قسم کے انتظام کا خواہاں تھا اور اس بوتل کو کسی خوبصورت کنج تنہائی میں بیٹھ کر گٹ گٹ کر کے پی جانا چاہتا تھا. جب ہم اس ہوٹل میں اترے تو اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے. کمرہ جو ہمیں ملا اس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی. آبی نے کمرے کا جائزہ لیا اور بولا، پرسوں صبح میں ایک اور کمرہ بھی لے لوں گا. الماس کو اس میں ٹھہراؤں گا. اب کی بار میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا جیلانی. میرا خیال ہے کہ میں اس سے خواہ بدگمانی کر رہا تھا. وہ اچھی عورت ہے یار. کیا خیال ہے تیرا؟ ابھی وہ تیرے نکاح میں نہیں آئی، اس لیے میں اس کے بارے میں تیری رائے خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر اس سے شادی کرتی تیرے دماغ کے اندر پھنسیاں نکل آئیں گی. نہیں یار، ایسا بھی کتے کا ہم جنس نہیں ہوں میں. تو ادھر بیٹھ، میں ذرا نہا لوں. میرا خیال ہے صبح ہمیں 2-4 جوڑے اور خرید لینے چاہیے. کپڑے تو ہم جگہ جگہ پھینکتے چلے آتے ہیں. یہ کہہ کر آبی غسل خانے میں جا گھسا. آبی کا غسل ابھی جاری ہی تھا کہ ہمارے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا. میرے سامنے ایک بیرا کھڑا تھا. عمر اس کی یہی کچھ 40 سال ہوگی. وہ بولا، صاحب آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیا مطلب؟ گھنٹی تو بجی ہی نہیں. میرا خیال ہے ریسیور صحیح سے نہیں رکھا. آپ اٹھا کر دیکھیں. مگر فون ہے کس کا؟ کون بات کرنا چاہتا ہے ہم سے؟ نیچے ٹیلی فون بوتھ کے اندر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں. وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. کون لڑکیاں ہیں وہ؟ کیسے جانتی ہیں وہ مجھے؟ میں نے حیرت زدہ سا ہو کر کہا. اتنے میں آبی کپڑے پہن کر غسل خانے سے باہر نکل آیا. کیا بات ہے یار؟ کیا کہتا ہے یہ بہرا؟ لفظ بہرا پر اس نے خاص طور پر زور دیتے ہوئے پوچھا. میں نے سوالیہ نظروں سے بہرے کی طرف دیکھا تو ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی. آپ بات تو کریں ان سے. آبی نے ریسیور جھپٹ لیا اور بڑی ترنگ میں بولا، ہیلو، جی فرمائیے، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کا رنگ شہابی ہونے لگا. اچھا، تو آپ ہم سے ملنا چاہتی ہیں؟ مگر کیوں؟ رات کے 12:30 بج رہے ہیں. اچھا، تو ہمیں کاؤنٹر پر دیکھا تھا. یہ کہہ کر اس نے ریسیور کا ایک کان بند کر دیا اور بولا، کیا خیال ہے مولانا، ہو جائے پھر 2 ہاتھ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی ہم مردوں کو عورتوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے. روز اخبار میں وہ یہی کہتی ہیں. یہ کہہ کر اس نے ریسیور کے منہ پر سے ہاتھ اٹھا کر کہا، کم ان سویٹیز، کم ان.
یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیرا ابھی تک سامنے کھڑا تھا۔ حضور کچھ میرا بھی خیال رکھیں، یہ انتظام میں نے کیا ہے۔ فکر نہ کر، تیرا خیال ہم پہلے کریں گے۔ آبی نے اسے دروازے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ صاحب میری فیس تو دینی ہوگی، میں صبح آ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جانا، ابھی تو راستہ چھوڑ۔ یہ کہہ کر آبی نے دروازہ بند کر دیا۔ یار آبی، یہ چکر مجھے اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کون گشتیاں ہیں وہ۔ تو چپ رہ جیلانی، یہ سب فانی سلسلے ہیں، ادھر ہی دھرے رہ جائیں گے، جو دم گزر جائے اسے ہی غنیمت سمجھ۔ کوئی 3 منٹ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو آبی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ہمارے سامنے 2 نوعمر لڑکیاں کھڑی تھیں، ایک کے بال سنہری تھے اور دوسری کے سرخ۔ آدمی کی نظر سب سے پہلے ان کے بالوں پر پڑتی تھی۔ وہ دونوں ہی جدید تراش خراش کا لباس پہنے تھیں۔ وہ دونوں سیدھی آبی کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ آبی ان کی خاطر تواضع میں لگ گیا۔ سوڈے کی کئی بوتلیں وہاں چھوٹے سے فریج میں دھری تھیں، شراب بھی وہاں موجود تھی۔ کمرے میں ٹی وی بھی فراہم کیا گیا تھا اور ریڈیو بھی۔ قد آدم آئینہ اللہ خوشامد کرتا دکھائی دیتا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے حضور؟ لگتا ہے اللہ میاں نے آپ کو بڑی فرصت کے لمحات میں بنایا ہے، اور ان بالوں پر تو اس نے بڑی توجہ دی ہے۔ آبی نے لہکتے ہوئے اس لڑکی سے پوچھا جو اس کے سامنے دائیں ہاتھ کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ جی میرا نام امت الحفیظ ہے، سب مجھے امتل ہی کہتے ہیں۔ میں سمجھا آپ کا نام اینجل ہے۔ کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا مجھے۔ چلیں امتل بھی اچھا ہے، کچھ میوزک ہے اس میں۔ دوسری لڑکی بالکل خاموش تھی۔ کبھی کبھی وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتی اور کبھی آبی کو۔ وہ آہستہ آہستہ سوڈا پی رہی تھی۔ آپ نے ان کا نام نہیں بتایا؟ میرا خیال ہے ان کا نام جائزہ خانم ہوگا۔ آبی نے سوڈے کی ایک اور بوتل کھول لی۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے، یہ جائزہ زیادہ لیتی ہے، ویسے اس کا نام راشدہ ہے۔ آبی نے میرے چہرے کی سنجیدگی کا اندازہ کرتے ہوئے فون پر ہوٹل کے کاؤنٹر پر کھڑے آدمی سے کہا کہ وہ ہمارے لیے 7 کا کمرہ مخصوص کر دے۔ وہ اتفاق سے اس وقت خالی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی نے اوپر آ کر وہ میرے لیے کھول دیا۔ وہ بھی ہر قسم کی آسائش سے مزین تھا۔ میں آبی سے کچھ کہے سنے بغیر اس کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نوٹوں سے بھرا اٹیچی کیس میں اپنے ہاتھ میں لے گیا تھا۔ آبی اپنی خباثت سے باز نہیں رہ سکتا تھا، اور میں اندر سے دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ میں بڑی دیر تک بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا۔ میں نے اپنے کمرے میں لگے فون کا ریسیور اٹھا کر استقبالیہ پر کھڑی خاتون سے کہا کہ وہ مجھے جنا اسپتال میں کسی سے بات کروا دے۔ جیسے ہی مجھے مطلوبہ نمبر ملا، میں نے کہا، دیکھیے جناب، میں ڈاکٹر دھمن کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اب ان کی صحت کیسی ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں ڈاکٹر عالیہ کے ہمراہ اسپتال میں داخل کیے گئے تھے۔ دوسری طرف انکوائری پر کوئی بڑا ہی ذمہ دار آدمی بیٹھا تھا۔ وہ بولا، میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں جناب، آپ ذرا انتظار کریں۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے جو آواز سنائی دی وہ کسی خاتون کی تھی۔ میں ڈاکٹر جمیلہ بول رہی ہوں، آپ ڈاکٹر دھمن کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ جی ہاں، وہ میرے پرانے دوست ہیں، سنا ہے وہ بہت سخت بیمار ہیں۔ جی وہ بیمار تھے، مگر اب وہ بھلے چنگے ہیں اور کمرے میں اطمینان سے سو رہے ہیں۔ انہیں کسی نے بے ہوشی کی دوا کھلا دی تھی۔ کس کمرے میں ہیں وہ؟ جی 17 نمبر کمرے میں ہیں وہ، مگر اس وقت آپ ان سے بات نہیں کر سکتے۔ ہاں ظاہر ہے، وہ تو ابھی سو رہے ہوں گے، میں صبح ان کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتانے کی ضرورت نہیں، میں صبح خود ان سے مل لوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میرا خون پھر کھولنے لگا تھا۔ ہمارے بدترین دشمن پھر سے جی اٹھے تھے۔ ان کی اپنی دوا بھی انہیں موت کے گھاٹ نہیں اتار سکی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ گولیاں انہوں نے خود کو ختم کرنے کے لیے کھائی تھیں۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور مایوس ہو گئے تھے۔ انہیں ہمارے پنجے سے رہائی کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ ان پر دوسرا حملہ آبی نے کیا تو وہ اسے بھی پی گئے۔ اس ڈاکٹر اوس نے سارے معاملے پر ہی مٹی ڈال دی تھی، حالانکہ ان کا ایک اہم کارکن اکبر میاں آبی کے ہاتھوں زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس قصے کو پولیس کی نظروں سے چھپا گئے تھے، کیونکہ ان کا اپنا پردہ چاک ہوتا تھا۔ مجھے ڈاکٹر ترمزی کے رویے پر بھی حیرت ہوتی تھی۔ ہمارے سامنے وہ کس طرح بگلا بھگت بن گیا تھا، ہر بات پر ایسے حیرت کا اظہار کرتا جیسے وہ ڈاکٹر دھمن کے اس رخ کو جانتا ہی نہ ہو۔ اس کی اداکاری کو ہم سمجھ نہیں سکے تھے، حالانکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ وہ خود بھی بہت مشہور سرجن تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس ڈاکٹر دھمن سے، جسے میں ڈاکو دھمن کہوں تو زیادہ بہتر ہے، باقاعدہ رقمیں وصول کرتا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ عالیہ کے بیان کی ٹیپ کو کیوں صاف کر دیتا؟ وہ کام اسی نے کیا تھا۔ اگر وہ اس دھمن کے جرم میں برابر کا شریک نہیں تھا تو بھی اس نے ان کو بچا لینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک میں بستر پر پڑا اس ساری صورتحال پر جھنجھلاتا رہا، یہاں تک کہ بلا آخر میری پلکوں پر نیند اتری آئی اور میں بے سدھ ہو کر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت دروازے پر بڑے زور سے کسی نے دستک دی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔
اس وقت صبح کے 3:45 بج رہے تھے۔ کون ہے؟ میں ہوں جی امتل، دروازہ کھولیں، آپ کے دوست کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ میں بستر سے اچھل کر اٹھا اور عادتاً پستول کو پیٹی کے نیچے اڑس کر میں نے دروازہ کھول دیا، مگر وہ دروازہ کھولنا ہی قیامت ہو گیا۔ میرے سامنے مسلح پولیس کے 6 سپاہی بندوقیں تانے کھڑے تھے اور ان کے عقب میں کھڑے پولیس کے 2 اعلیٰ افسر بڑے غضبناک انداز میں مجھے گھور رہے تھے۔ امتل اور راشدہ ان کے دائیں ہاتھ کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو جیلانی، تمہاری رسی اب ختم ہو چکی ہے۔ سپاہیوں کی قطار میں کھڑے تھانے دار نے اپنا پستول مجھ پر لہراتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرا نام ہاشم خان ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے کہا، ہاتھ اوپر اٹھا لو، ہم تمہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ وہ پھر گرجا۔ آبی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اسے وہ پہلے ہی دبوچ کر کسی الگ خانے میں ڈال چکے تھے۔ ہم بازی ہار چکے تھے، کسی نے ہمیں پہچان کر پولیس کو بلوا لیا تھا اور آبی کی وزن پرستی رنگ لا چکی تھی۔ میں نے صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تو میری بشرٹ کا دامن اوپر اٹھ گیا۔ پستول کا دستہ سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ اس تھانے دار نے آگے بڑھ کر وہ پستول میری پیٹی کے اندر سے نوچ لیا۔ پستول سے مجھے محروم کر کے تھانے دار نے 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ وہ اپنی رائفلیں بغلوں میں دبا کر مجھے ہتھکڑی پہنانے کے لیے آگے بڑھے تو عین اس وقت ہوٹل کی انتظامیہ کے 2-3 آدمی شب خوابی کے لباس میں دوڑتے ہوئے وہاں آن پہنچے۔ میں ابھی دروازے کی دہلیز پر کھڑا تھا اور سپاہی اس وقت میرے ہاتھ نیچے ہی کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک کو گریبان سے پکڑ کر میں نے پوری قوت سے اندر کی طرف گھسیٹا اور برق رفتاری سے پیچھے ہٹ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سپاہی بندوق سمیت سامنے فرش پر گر گیا تھا۔ میں نے دروازے کی 3 چٹخنیاں چڑھا لیں۔ دروازہ میں نے کچھ اتنی تیزی سے اور ان لوگوں کی توقعات کے برعکس اتنے جارحانہ انداز سے بند کر لیا تھا کہ وہ بھونچنکا سے رہ گئے۔ انہوں نے دروازے پر کچھ اتنے زور سے ٹھوکریں ماری کہ میں سمجھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ میں بدترین صورتحال سے 2-4 ہو چکا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بازی یوں لٹ جائے گی۔ میں نے کنڈیاں چڑھاتے ہی اس سپاہی کو تیزی سے اپنے عقب میں اٹھتے دیکھا۔ بندوق اس کی بغل سے نکل کر دور جا پڑی تھی اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کو وہیں روک دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے بندوق اٹھا لی۔ اس کا میگزین گولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بندوق کی نال میں نے اس کے سینے پر رکھ دی۔ دروازے پر بلا کی ضربیں لگ رہی تھیں۔ ان کی تلملاہٹ لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ عقبی کھڑکی پر آہنی گرل لگی تھی اور ہم ہوٹل کی دوسری منزل پر تھے۔ گرل کو کاٹ لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ میرے سامنے کھڑا سپاہی لرزنے لگا تھا۔ اچانک دروازے پر خاموشی چھا گئی۔ ان لوگوں کی وہ ضربیں آپ ہی آپ تھم گئی تھیں اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ہوٹل میں ہر طرف ہنگامہ مچ جانے کے خوف سے مینیجر نے پولیس کو شور برپا کرنے سے روک دیا تھا۔ اس ہوٹل میں شرفا ہی آ کر ٹھہرتے تھے اور ان کے غیظ و غضب اور برہمی سے ڈرتے ہوئے شاید مینیجر نے پولیس سے درخواست کی تھی کہ وہ مجرم کو کمرے سے باہر لانے کے لیے کوئی اور حربہ استعمال کرے۔ ان کی اس ایک لمحے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر میں نے چند ساتیں تو خرید لی تھی، مگر وہ مجھے بہت مہنگی پڑتی نظر آ رہی تھی۔ میرے سامنے کھڑے سپاہی کی جان ہوا ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے ہر قیمت پر ان کے جال سے بچ نکلنا چاہیے تھا، مگر مجھے حیرت یہ تھی کہ ان لوگوں کو ہمارے بارے میں اطلاع کس نے دی تھی۔ دروازے پر شور تھما تو میں نے اس سپاہی کو بندوق کی نال سے ایک ہلکا سا کچوکا دیا۔ تمہیں یہاں تک کون لے کر آیا ہے؟ کیا جرم کیا ہے ہم نے؟ میری آواز سن کر وہ لرز کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ پھر وہ بڑی کانپتی ہوئی آواز میں بولا، وہ لڑکیاں خفیہ پولیس کی ملازم ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں انہیں خاص طور پر بھیجا جاتا ہے اور اس ہوٹل پر ان کی ڈیوٹی کل ہی لگی تھی۔ آپ کے دوست آبی کو انہوں نے شراب پلائی تو وہ اوٹ پٹانگ بکنے لگا۔ اسی نے آپ کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس سپاہی کی یہ بات مجھے سن کر گئی۔ آبی نے اپنی بربادی کا سامان خود ہی پیدا کر لیا تھا، جس کی ہلاکت خیزی ہمیں جکڑ بیٹھی تھی۔ وہ آبی کہاں ہے اب؟ اسے ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب وہ نچلی منزل کے کمرے میں بندھا پڑا ہے۔ ہتھکڑی لگی ہے اسے، اس کی مشقیں کس دی گئی ہیں، وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ تم نے اسے نشے کی حالت میں پکڑا ہے؟ ہاں، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ امتل نے اسے کچھ زیادہ ہی شراب پلا دی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شاہین احمد۔ میں نے اس کا یہ جواب سنتے ہی اس کے گلے سے لٹکتی گولیوں کی پیٹی اتار کر اپنے کندھے پر ڈالی۔ اچانک دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ دروازہ کھول دو جیلانی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں ڈی ایس پی کلیانی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خود کو میرے حوالے کر دو۔ میرے ساتھ ہی تمہیں اس شاہین کی بھی لاش ملے گی کلیانی صاحب۔ واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ میری یہ بات سنتے اس نے سپاہیوں کو کوئی حکم دیا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ چند ہی لمحوں بعد دروازے کے نیچے سے ایک تیز گیس اندر آنے لگی۔ وہ 2 نالیوں میں سے اتنی تیزی سے نکل رہی تھی کہ اس کی بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ مجھے اسی گیس سے ہلاک کر دیں گے۔ میں نے شاہین کو بندوق کی زد میں لے کر عقبی کھڑکی کھولی اور پھر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے غسل خانے میں جا گھسا۔ اس گیس سے تو بہرحال میں بچ جانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتے تو دروازہ توڑ سکتے تھے،
مگر انہیں معلوم تھا کہ ان کا ایک ہتھیار میرے ہاتھ میں آ چکا ہے اور ان کا ایک آدمی میری گرفت میں ہے۔ میں اس گیس سے بہرحال بچ جانا چاہتا تھا۔ کمرہ اس گیس سے بھر چکا تھا، کھڑکی میں سے اس کا کچھ حصہ خارج بھی ہو رہا تھا، مگر وہ اتنی زیادہ مقدار میں اندر ڈالی گئی تھی کہ کمرہ سفید رنگ کے دھوئیں سے بھر گیا۔ ہم اس وقت غسل خانے میں کھڑے تھے۔ اس کے دروازے کی دہلیز پر جو خلا تھا، گیس اس میں سے داخل ہو کر غسل خانے میں بھی آنے لگی تھی۔ غسل خانے میں میری شلوار و قمیض ٹنگی تھی۔ میں ان کو نیچے پھینک کر اس خلا کو بھر ہی رہا تھا کہ اس شاہین نے پوری قوت سے میرے سر میں اپنا آہنی مکہ کچھ اس طرح مارا کہ میں منہ کے بل فرش پر جا گرا، مگر بندوق ابھی میرے ہاتھ میں تھی۔ مجھے گراتے ہی اس نے بندوق جھپٹنے کی کوشش کی، مگر میں اس وقت تک سنبھل چکا تھا۔ میں نے بندوق ہاتھ سے نہیں جانے دی۔ بایاں ہاتھ فرش پر جما کر میں تیزی سے اٹھا تو اس نے بندوق کے دستے پر زور دے کر مجھے پیچھے گرانے کی کوشش کی۔ میں دیوار سے جا لگا، مگر وہ ٹیک میرے کام آ گئی۔ میں نے اٹھ کر بندوق کو کچھ اس طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑا کہ اب وہ میری ڈھال بن گئی تھی۔ وہ میرے پیٹ میں گھونسا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا کہ میں نے نیچے سے بندوق کا دستہ اس کی تھوڑی پہ دے مارا۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا تو میں نے اس کی گردن دبوچ کر اس کی رگ مسل دی۔ وہ سد بد کھو بیٹھا۔ گیس غسل خانے میں داخل تو ہو رہی تھی، مگر بہت کم مقدار میں۔ صورتحال دم بدم سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد دروازہ توڑ دینے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ انہوں نے یہی سوچ رکھا تھا۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی تھا۔ میں نے تیزی سے اس سپاہی کی وردی اتار کر پہن لی۔ اس کے بوٹ تک مجھے پورے آتے تھے۔ اپنے کپڑے وہیں ڈھیر کر کے میں نے اپنی اتاری ہوئی شلوار سے اپنا سر منہ اچھی طرح چھپایا اور اپنے بریف کیس میں سے نوٹوں کی 4 گڈیاں اور سگریٹ کے 2 پیکٹ جیبوں میں بھر کر اپنا سانس روک کر غسل خانے سے باہر نکلا۔ کمرہ دودھیا رنگ کے دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ میں نے بندوق بائیں ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ کمرے کو عبور کر کے میں نے دروازے کی چٹخانیاں کھول دی اور زور زور سے کھانستا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا ہے، میں نے اپنے کھانسی کے دورے میں سامنے کھڑے سپاہیوں سے چیخ کر کہا۔ وہ میری طرف توجہ دینے کے بجائے منہ پر رومال رکھ کر کمرے میں جا گھسے، مگر میں کھانستا ہوا ان سے ذرا دور ہو گیا۔ سامنے ہی سیڑھی تھی اور ان کی ساری توجہ کمرے پر مرکوز تھی۔ راہداری میں ان گنت لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وہ ایک لحظے کی مہلت بہت قیمتی تھی۔ میں نے بڑی آہستگی سے سیڑھیوں میں قدم رکھا۔ کھانسی ابھی تک جاری تھی۔ اسی طرح کھانستے کھانستے میں نے سیڑھی کے دوسرے قدم پر پاؤں رکھا اور پھر پاگلوں کی طرح میں اوپر آتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا نیچے چلا گیا۔ نیچے پہنچتے ہی میں یوں دوڑتا ہوا ہوٹل کے بڑے دروازے سے باہر نکلا جیسے کوئی سپاہی کسی حکم کی تعمیل میں جان لڑا رہا ہو۔ دروازے کے سامنے کسی کا اسکوٹر کھڑا تھا۔ میں نے جاتے ہی اس کے ہینڈل کو زبردست جھٹکا جو دیا تو اس کا تالا تڑاق سے ٹوٹ گیا۔ شلوار میں نے ابھی تک اپنے سر پر لپیٹ رکھی تھی۔ اسکوٹر کو بس ایک ایڑ کی ضرورت تھی۔ وہ اسٹارٹ ہوا تو میں اس کو بلاخیز رفتار سے اڑاتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور میں سامنے کس طرف نکل رہا ہوں۔ شاہین کی بندوق میرے کندھے پر لٹک رہی تھی اور میں صبح کے دھندلکے میں آہستہ آہستہ گم ہوتا جا رہا تھا۔ سڑکیں اس گھڑی ویرانی تھی۔ میں کوئی 10 منٹ بعد قائد اعظم کے مقبرے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میرے کسی جگہ رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اپنے اس فرار کو میں آج تک معجزہ ہی سمجھ رہا ہوں۔ اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو میں کسی بھی طرح اس جال سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسکوٹر جواب نہ دے جائے۔ اس کا پیٹرول کسی بھی جگہ ختم ہو سکتا تھا، مگر نہیں، اس کا پیٹ مالک نے اچھی طرح بھر رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں اس چارہ پر جا چڑھا ہوں جو حیدرآباد کی طرف جاتی تھی۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر ہم اس ڈاکو دھمن کی کیڈیلیک میں گزرے تھے۔ میں نے کہیں رکنے کے بجائے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ میں جس قدر جلدی ممکن ہو سکا شہر سے باہر نکل جاؤں گا، اور اب میں شہر سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک گرا قدر ساتھی اس گوہار میں پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک بڑی رقم سے میں محروم ہو گیا تھا۔ آبی کی گرفتاری نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کو واپس لے آنا فوری طور پر کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ وہ ایسی مصیبت میں پھنس گیا تھا کہ زور اور زاری وہاں کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن آبی کا سلاخوں کے پیچھے رہ جانا تو میں کسی بھی طرح قبول نہیں کر سکتا تھا۔ میں آبی کو وہاں اسی طرح چھوڑایا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ میں اس طرح منہ چھپا کر اس شہر سے بھاگ نکلوں، یوں کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھوں۔ آبی کی کمک کو میرے سوا اور کون پہنچ سکتا تھا؟ وہ عیش پرست آدمی جس نے 2 نفسیاتی معالجوں کی ذرا سی توجہ کے عوض اپنی زندگی بیچ ڈالی تھی۔